गुड मॉर्निंग बेजान। रोहेल इसरार ने झुककर बेजान का सर चूमा। वो साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। अफशा इसरार ने हकारत भरी नजरों से रोहेल को देखा और नाश्ता करने में मसरूफ हो गई थी। इसरार साहब ऑफिस के लिए निकल गए थे। रोहेल, आज मेरी भांजी आ रही तो क्या तुम इससे एयरपोर्ट से रिसीव कर लोगे? अफशा इसरार ने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाकर पूछा था। रोहेल ने जूस का गिलास लबों से हटाकर वापस टेबल पर रखा और उठते हुए अफशा को देखा। नौकर वाले काम नौकरों से करवाएं। वो तल्ख कलामी करता वापस कमरे में चला गया था। देखा बीजान, ये किस तरह से मुझसे बात करके गया है? अफशा आग बगोला होकर बोली थी। मैंने ये बाल तुम्हें सफ़ेद नहीं किए, इसलिए मुझे इन मामलों में इसलिए मुझे इन मामलों से दूरी रखो। उल्फत बेगम ने संजीदा अल्फाज कहे। उनकी बात सुनकर अफशा का पारा मज़ीद हाई हुआ था। वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में चल भी गई थी। ड्राइवर हरम को एयरपोर्ट से लेने चला गया था। कुछ ही देर में वो इसरार मैंशन पहुंच गई थी। उसे देखकर अफशा की जान में जान आई। अफशा को रोहेल से शदीद नफरत थी, क्योंकि वो उनका सौतेला बेटा था। अफशा की अपनी कोई औलाद नहीं थे। इसरार साहब की प्रॉपर्टी का मालिक रोहेल ही बनने वाला था। इसलिए अफशा अपना मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए हरम की शादी रोहेल से करना चाहती थी, ताकि कल को वो हरम को अपनी उंगलियों पर न डाल सके। हरम आते ही अफशा के साथ उसके रूम में घुस गई थी। दोनों में क्या खिचड़ी पकी हुई कोई नहीं जानता था। शाम के वक्त खाने पर वो इसरार साहब से मिली। इसरार साहब उसे देखकर बहुत खुश हुए थे। रोहिल बाहर से आया। सामने एक और अजूबा देखकर वो बेजार होता वो सीधा अपने कमरे में चला गया था। हरम जो उसे देखकर खुश होती उठ खड़ी हुई थी। उसके यूं चले जाने पे मुंह बसोर कर वापस बैठ गई थी। अफशा ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया और खाने पर मतवज्जो हो गई थी। रोहिल शावर लेकर बाहर निकला। सिर्फ तौलिया बांध रखा था और छोटे तौलिए से सर साफ कर रहा था, जब कमरे का दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला। सामने हरम खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। अपने आने पर कुछ नदामत सी हुई, लेकिन अफशा बेगम की ताकीद थी कि अपने हुस्न का जादू जगाने के लिए उसने हरम ने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। रोहील शर्टलेस शीशे के सामने खड़ा था। हरम को देखकर उसके नखून सख्त हुए थे। उसे इस बेशर्म लड़की पर गुस्सा आया था, जो उसकी कुछ भी नहीं लगती थी, और इसे इस हालत में देखकर भी कमरे के अंदर आ चुके थे। हरम ने उसकी तरफ देखकर इज्तनाब भी किया था। कहने लगे, आपने खाना नहीं खाया था तो मैं आपके लिए खाना ले आई। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खाने का ट्रे मेज पर रखती बोली थी, उठाएं इसको। रोहिल ने सपाट अंदाज में कहा था। हरम ने हैरानगी से उसे देखा। नेक्स्ट टाइम मेरे रूम में आने की गलती मत करना, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे कौन सी आग है तुम्हारे अंदर के एक सिलसिले को तौलिए में देखकर अपने जज्बात से बेकाबू होकर मेरे कमरे में आ गए? लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आज तो बख्श दिया है तुम्हें। अगर दोबारा बिना दस्तक के कमरे में आई तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। वंदाई गुस्से से कहता शर्ट पहनने लगा था। हरम ने तब कर उसे देखा और मगरमच्छ के आंसू बहाती खाने का ट्रे उठाकर कमरे से निकल गई थी। हरम जान, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? सुबह हरम अपना सामान पैक करके लाउंज में सोफे पर बैठी रो रही थी। उल्फत बेगम ने भी उसे 2-3 बार रोने की वजह पूछी थी। रोहेल कमरे से निकला। उसे देखकर हरम जल्दी से उठ खड़े हुए थे। खाला, ड्राइवर से कहें मुझे किसी होटल में छोड़ आए, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वो झूठे आंसू बहाती बोली थी। तुम पहले मुझे ये बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? अफशा ने मजीद कुरेदा था। हरब ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते रोहिल की तरफ देखा और चेहरे पर दोनों हाथ रखे फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके यूं रोने पर अफशा और उल्फत दोनों समझ गई थी कि रोहेल ने उसे कुछ बोला है। रोहेल, उल्फत बेगम ने उसे पुकारा। उसने पलट कर बेजान की तरफ देखा था। यहाँ आओ। उनके बुलाने पर वो खामोशी से उठकर उनके करीब आया था। तुमने हरम से कुछ कहा है? बेजान के पूछने पर रोहेल ने हरम की तरफ देखा, जो सुबह सुबह तमाशा लगा चुकी थी। बेजान, आप उसे कह दें कि ये जिनकी मेहमानाना इन्हीं तक महदूद रहे। मेरे कमरे के आसपास भी न भटके, वरना अगली बार इसे यहाँ बैठकर रोने नहीं दूंगा, बल्कि सीधा उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। उसने हरम को घूरते हुए
जवाब दिया और वहाँ से चला गया था। हरम मुंह खोले उसे देखती रह गई थी, जबकि अफशा का दिल कर रहा था रुहील को जान से मार डाले। हरम बेड पर मुंह लटकाए बैठी हुई थी और अफशा गुस्से से कमरे में चक्कर काट रही थी। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके कमरे में खाना लेकर जाने की? अफशा ने गुस्से से पूछा था। आपने ही तो कहा था इसके काम किया करो। वो मुँह बुस होकर बोली थी। हाँ तो मेरी जान मासी बनने के लिए नहीं कहा था, अदाएं दिखाने के लिए कहा था, उसके आगे पीछे घूमने के लिए कहा था। उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया था। अच्छे अच्छे भड़कीले कपड़े पहनो, अपनी खूबसूरती का जादू चलाओ उस पर, और हाँ साथ ही साथ बीजान को अपनी मुट्ठी में करो, क्योंकि अगर बीजान को तुम पसंद आ गई तो फिर तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत रुहेल की बीवी बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने उसके हाथ चूमे थे। हरम ने गहरी सोच के साथ मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। सुबह हरम कमरे से निकली। उसने ब्लू जीन्स के साथ वाइट हाफ स्लीव टी शर्ट पहन रखी थी। उसका लिबास देखकर अफशा का दिमाग घूम गया था। वो जल्दी से उठी और हरम को बाजू से खींचकर वापस कमरे में ले गई थी। उन्होंने उसे शलवार कमीज के साथ बड़ा सा दुपट्टा दिया। जब रुहील आसपास हो तो ये बटन खोल देना, फिर देखना क्या क़यामत बर्पा होती है। अफशा उसके सीने पर लगे बटनों की तरफ इशारा करती हुई बोली। हरम ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया था। आधा दिन गुजर चुका था। रुहील कमरे से बाहर नहीं निकला था। वह दुपट्टा ओढ़ ओढ़ कर तंग आ गई थी और उसकी वजह बेजान थी। बेजान मुलाजमा से कोई भी काम कहती तो वह जल्दी से खुद करने लग जाती। रुहील गिले बालों में हाथ फेरता कमरे से बाहर निकला। उसे देखकर हरम ने जल्दी से सीने से दुपट्टा पीछे किया। बटन तो वो पहले ही खोल चुकी थी। उसने हाथ में पकड़ा चाय का कप नीचे फर्श पर फेंका और परेशानी से झुककर टूटे कप के टुकड़े उठाने लगी थी। रुहील जो उसी की तरफ आ रहा था, उसने एक नज़र भी उसे ना देखा और उसके पास से गुजर गया था। उसको यूं नज़रअंदाज करने पर वो आग बगोला होती, वहाँ पर सारा गन छोड़ती कमरे में चली गई थी। हरम को यहाँ आए बहुत दिन हो गए थे। वो बीजान की खिदमत गुजारी में दिन रात एक कर रही थी। वो जिस भी हुलिये में रुहील के सामने जाती, रुहील उसे एक नज़र देखना तक पसंद न करता, लेकिन उसका जादू बीजान पर बहुत अच्छे से चल गया था। बेजान रुहील के कमरे में उसके बेड पर बैठी हुई थी और वह उनकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था। तुम्हें हरम कैसी लगती है? बेजान ने अपनाइए से सवाल किया। एक नंबर की बकवास, उसने तल्खी से जवाब दिया था। बुरी बात, इतनी अच्छी बच्ची है, मेरा इतना ख्याल रखती है। लगता ही नहीं कि वो अफशा की भांजी है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेहरीन की परछाई है। बेजान ने उसका जिक्र करते हुए रुहील की माँ का जिक्र किया था। रुहील लब बेंचे लेटा हुआ था। बच्ची बहुत समझदार है रुहील, और मुझे बहुत पसंद है। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारी शादी हरम। उनकी बात पूरी होने से पहले रुहील उठा और वॉशरूम में चला गया था। बेजान ठंडी आ भर कर रह गई थी। रुहील एक बहुत सुलझा हुआ खुश मिजाज बच्चा था। माँ की वफ़ात के बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली। सतीली माँ की नफ़रत और बाप की दूरी ने उसे इतना तल्ख़ और खुद पसंद बना दिया था। इस घर में सिर्फ एक बेजान थी जो उसे बेलौस मोहब्बत करती थी। शाम के वक्त रुहील बाहर से आया। हरम बेजान के बालों में मालिश कर रही थी। दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसने आज तक अफशा को बेजान के साथ इस तरह से बात करते नहीं देखा था। बेजान ने रुहील की तरफ देखा तो मुस्कुराकर उसे पास बुलाया। वो खामोशी से चलता उनके पास सोफे पर बैठ गया था। हरम हाथ धोकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो 2 चाय के कप लेकर वहाँ आई। रुहील ने खामोशी से चाय का कप उठाया और पीने लगा था। ये मंजर देखकर अफशा का दिल नाचने को कर रहा था। क्या ख्याल है फिर बात करूँ मैं अफशा से? बेजान ने रुहील से पूछा। रुहील ने गहरी सांस लेकर उन्हें देखा। आज तक बेजान ने उसे कुछ नहीं मांगा था। आज पहली बार वो उस पर अपना हक जता रही थी। ठीक है बेजान, मैं हरम से शादी करने के लिए तैयार हूँ, उसने संजीदगी से कहा। बेजान खुशी से खिल उठी थी। दूसरी तरफ कान लगाकर खड़ी हरम खुशी से सदमे में चली गई थी। अगले पल वो भागती हुई अफशा के कमरे में गई थी। अरे अरे, आराम से गाओ, क्या है? उसे यूं भाग कर आते देखकर अफशा बोली थी। बात ही ऐसी है कि 1 मिनट भी सब्र नहीं हो रहा। वो खुशी से फूली सांस के साथ बोली थी। कौन सी बात? अफशा को तजस्सुस हुआ। रुहील मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया है।
اس نے خوشی سے بتایا۔ کیا؟ افشا صدمے میں چلی گئی تھی۔ جی ہاں، میں آپ کی بھانجی ہونے کے ساتھ ساتھ بہو بننے والی ہوں، وہ اترا کر بولی تھی۔ افشا نے خوشی سے گلے سے لگا لیا تھا۔ 2 دن بعد بہت سادگی سے ان کی منگنی ہو گئی تھی۔ روہیل کو شور شرابہ بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے اس کی پسند کا پورا خیال رکھتے سادگی سے منگنی کی رسم کی گئی تھی۔ منگنی کے بعد حرم کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے۔ پہلے جو کام وہ خود کیا کرتی تھی اب ملازماؤں سے کرواتی تھی۔ بی جان تو بہت خوش تھی، انہیں حرم بہت سلجھی ہوئی لگتی تھی۔ جب سے اس کی منگنی روہیل سے ہوئی تھی وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ روہیل منگنی کے بعد بھی اسے بہت کم بات کرتا تھا، بزیادہ تر اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ چلو یار کہیں باہر چلتے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، کچھ کھا پی لیں گے، روہیل کے دوست فہد نے کہا۔ روہیل فارم ہاؤس میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کو اس نے آتے ہی بھگا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا، لیکن فہد اس کے پیچھے پیچھے یہاں آ گیا تھا۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، اور اس کی وجہ ان دونوں کی گہری دوستی تھی۔ میرا موڈ نہیں باہر جانے کا، روہیل نے فون آن کرتے ہوئے کہا۔ تم اٹھ رہے ہو یا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ فہد نے اسے وارن کیا تھا۔ روہیل نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب چلو، اس نے غصے سے گھور کر فہد کو کہا تھا۔ فہد مسکرانے لگا اور گاڑی کی چابی اٹھائی، اس کے پیچھے نکل گیا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں آئے اور کھانا آرڈر کیا تھا۔ وہ دیکھ، وہ تیری منگیتر ہے نا، یا مجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے؟ فہد نے ایک طرف کونے میں ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ روہیل نے سر گھما کر پیچھے دائیں طرف کونے میں دیکھا، اس کے وجود میں بامبر چل اٹھے تھے۔ حرم بلیک پینٹ شرٹ پہنے کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا ایک ہاتھ ساتھ بیٹھے لڑکے کے ہاتھ میں تھا۔ حرم مسکرا کر اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے بال کندھوں پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے، شرٹ اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھی، جس میں اس کے بدن کا ایک ایک حصہ اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ حرم کے اس قدر بولڈ حلیے میں دیکھ کر روہیل کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ آنکھوں میں غصے کی سرخی دوڑی تھی۔ وہ ایک غیر مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالی بیٹھی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ سامنے والے سے اس کا کیا تعلق ہے۔ روہیل غصے سے مٹھیاں بھیجتا اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ فہد نے حرم پر لعنت بھیجی اور اٹھ کر روہیل کے پیچھے بھاگا تھا۔ روہیل گھر آیا، دماغ کی شریان پھٹنے کو تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا اور کمرے کی ایک ایک تہس نہس کر دی تھی۔ اس کے دل میں حرم کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، مگر اس کے نام سے منسوب تھی۔ یہ بات اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ غصے سے بال مٹھیوں میں دبوچتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، اور ذا یقین کے قابل ہی نہیں۔ وہ کیسے اپنی زندگی میں ایک عورت کو شامل کر سکتا تھا؟ پوری رات انگاروں پر لوٹتے گزر گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ صبح ہوتے بی جان کو سچ بتا کے اس ناگن سے اپنی جان چھڑا لے گا۔ صبح ہوئے روہیل اٹھا اور بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے آتی آواز پر وہ تھم سا گیا تھا۔ میرے بچے نے بہت دکھ دیکھے ہیں، چھوٹا سا تھا جب اس کی ماں مری تھی۔ افشا نے کبھی اسے ماں کا پیار نہیں دیا، ہمیشہ اسے نفرت کی ہے۔ میرا بچہ ہنسنا بھول گیا ہے۔ حرم وہ تو بہت خوش مزاج ہوا کرتی تھی، پورے گھر میں اس کے کہہ کے گونجا کرتے تھے۔ وہ رو رہی تھی اور روہیل ساکت کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم دونوں جلدی سے شادی کر لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ میں اباٹ تو جانتی تم اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گی۔ تم اسے محبت کرو گی تو وہ بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ان کی باتیں روہیل کے دل پر لگی تھی۔ وہ حرم کو کتنا معصوم اور سادہ سمجھتی تھی، مگر حقیقت کیا تھی یہ صرف روہیل اسرار جانتا تھا۔ وہ بی جان کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، کیونکہ بی جان اکثر بیمار رہتی تھی۔ اب ایسے میں وہ یہ رشتہ توڑ دیتا تو بی جان برداشت نہ کر پاتی۔ وہ واپس کمرے میں آیا اور مکمل اندھیرا کر کے لیٹ گیا تھا۔ روہیل پورا دن کمرے میں بند پڑا رہا تھا۔ حرم نے کتنی بار دروازہ بجایا مگر اس نے نہ کھولا۔ شام کے وقت وہ اٹھا اور فریش ہو کر گاڑی کی چابی لے کر نکل گیا تھا۔ حرم اس کے پیچھے باہر آئی لیکن وہ جا چکا تھا۔ وہ سڑک پر اندھا دھند گاڑی بگا رہا تھا۔ اچانک سے روڈ کراس کرتی لڑکی اس کی گاڑی سے بری طرح ٹکرائی اور اچھل کر چند قدم دور گری تھی۔ اوہ شٹ! سامنے آفت کو دیکھ کر روہیل نے جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا تھا۔
وہ گاڑی ایک طرف روکتا جلدی سے باہر نکلا۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے سڑک پر بیٹھ کر روتی ہوئی لڑکی کو پوچھا تھا۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے غصے سے سامنے کھڑا لڑکے کو دیکھا اور اپنی کونی پر پھونک مارنے لگی تھی۔ آپ اٹھے یہاں سے، پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے۔ اسے سڑک کے درمیان بیٹھے دیکھ وہ بولا تھا۔ ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تھا۔ چھوڑو مجھے، بدتمیز انسان۔ سارا نے روتے ہوئے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور مشکل سے اٹھ کر سڑک کے کنارے پر رکی۔ روہیل نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے دیکھا تھا۔ اندھے ہو گئے تھے؟ آنکھیں گھر میں چھوڑ کر آتے ہو؟ اتنی زور کی ٹکر ماری ہے۔ وہ روتی ہوئی غصے سے چلائی تھی۔ ہاں میں تو اندھا ہوں، تم ہی دیکھ لیتی۔ وہ بھی غصے سے تپ کر بولا تھا۔ بدتمیز جاہل انسان، شرم کرو۔ سوری بولنے کے بجائے آگے سے باتیں سنا رہے ہو۔ سارا نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے دان پیس کر کہا تھا۔ او ہیلو، بدتمیز اور جاہل ہوگی تم۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم جیسی آفت کو گلے لگانے کا۔ نکلو اب یہاں سے، ورنہ ایک اور بار ہٹ گیا تو سیدھا اوپر پہنچ جاؤ گے۔ وہ اس کی انگلی کے سامنے اپنی انگلی کرتا تڑپ کر بولا تھا۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ اوپر پہنچ جاؤ گے؟ اس سے پہلے میں یہاں پر لوگوں کو جمع کر کے تمہاری اچھی خاصی دھولائی کروا دوں گی، تاکہ اگلی بار اگر کسی لڑکی سے ٹکراؤ ہوا تو اپنا یہ جاہلانہ روپ دکھانے کے بجائے اسے سوری بولو۔ روہیل کی انگلی اپنی انگلی میں دبا کر بری طرح مروڑ چکی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ روہیل اس کی بکواس سنتا تب کر بولا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سارا نے سڑک پر پھیلی دوائیاں دیکھی تو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا باپ 2 سال پہلے مر گیا تھا، ماں بیمار رہتی تھی، چھوٹے بھائی کو کینسر تھا اور وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے اسے کہیں جاب نہیں ملی تھی۔ پھر اسے ایک چھوٹے سے اسکول میں نوکری ملی، جہاں سے وہ چند ہزار روپے ماہانہ لیتی اور اپنی ماں اور بھائی کی دوائیوں پر لگا دیتی۔ گھر کا راشن ختم ہو جاتا تو وہ کسی نہ کسی سے ادھار مانگ لیتی، لیکن وقت پر ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اب اسے کوئی بھی ادھار پیسے نہیں دیتا تھا۔ وہ روتی ہوئی دوائیوں کی طرف بڑھی کہ ایک گاڑی گزری اور انہیں اپنے ٹائر کے نیچے کچل گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ مزید شدت سے رو پڑی تھی۔ روہیل جو انتہائی غصے میں تھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آخری بار اس سربیری آفت کو دیکھا۔ اسے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اسے اتنی چوٹ نہیں لگی تھی کہ وہ یوں روتی۔ روہیل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہ سڑک پر کچلی گئی چیزوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہ مزید حیران ہوا، اتنی سی بات پر وہ رو رہی تھی۔ روہیل نے سارا کو حلیہ دیکھا، سادہ سا نیم گلابی رنگ کا سوٹ، سر پر بڑی سی کالے رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی، پیروں میں پرانی سی چپل پہنی ہوئی تھی۔ حلیے سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ کسی غریب گھرانے سے ہے، مگر اس کی خوبصورتی پرستان کی پریوں جیسی تھی۔ اگر وہ کسی اور طرح سے ملتے تو روہیل ضرور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مبہوت ہوتا۔ وہ وائلٹ لے کر گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے قریب آیا۔ یہ لو، یہ تمہارے نقصان کی بھرپائی ہے جو میں نے کیا ہے۔ اس نے بہت سارے نوٹ نکال کر اس کے سامنے کیے تھے۔ اپنی یہ بھی کسی اور کو جا کر دو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی غصے سے بولی اور سڑک سے اپنا پرس اٹھا کر لنگڑاتے ہوئے چلنے لگی تھی۔ اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی سواری پکڑ کر گھر تک جا سکے۔ تمہیں کوئی بیک نہیں دے رہا، صرف تمہارے سامان کے پیسے دے رہا ہوں جو میری وجہ سے خراب ہوا ہے، اس نے اس بار قدرے غصے سے کہا تھا۔ سارا انسونی کرتے جانے لگی تھی۔ روہیل کی نظر دوائیوں پر گئی، اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ دوائیاں کینسر کے مریض کی تھی۔ رکو، روہیل نے اسے آواز دی۔ وہ پھر بھی روتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ روہیل تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایم سوری، میری غلطی تھی، مجھے دیکھ کر گاڑی چلانی چاہیے تھی۔ وہ ایک پل میں اسے معافی مانگ چکا تھا۔ سارا ہوتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ سوری ونس اگین، اس نے پھر سے کہا۔ سارا نے ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کیا تھا۔ کیا کرتی ہو تم؟ روہیل نے والیٹ جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسکول ٹیچر ہوں، سارا نے نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگی آواز میں جواب دیا تھا۔ اس لیے اتنی کڑوی ہو؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ سارا نے روتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ میڈیسنز کس کے لیے تھی؟ اس نے پھر سوال کیا۔ اس کے سوال پر وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ امی اور چھوٹے بھائی کے لیے، اس نے مشکل سے جواب دیا۔ گھر میں اور کون کماتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ کینسر کے مریض کے لیے تو بہت ساری رقم چاہیے تھی اور وہ ایک عام سی اسکول ٹیچر تھی۔
میرے پاس جاب کرو گی؟ نہ جانے اس نے کس بنیاد پر یہ سوال کیا تھا۔ سارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیسی جاب؟ اس نے فوراً پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا۔ اس میں تمہیں 6 مہینے کے لیے میری بیوی بن کر رہنا ہوگا اور اس کے لیے تم جتنا پیسہ مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ تمہاری امی اور بھائی کا علاج بھی میں خود۔ شٹ اپ! میں تمہیں ایسی لڑکی لگتی ہوں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اتنی گھٹیا بکواس کرنے کی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا جس پر تم بھڑک رہی ہو۔ میں صرف کچھ مہینوں کے لیے تمہیں اپنی بیوی کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ وہ پھر سے بولا تھا۔ سارا خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ روہیل تیزی سے ایک بار پھر اس کے سامنے آیا تھا۔ یہ میرا کارڈ رکھو، اگر دل مانا تو مجھے کال کر لینا، میں انتظار کروں گا۔ اس نے والیٹ سے اپنا کارڈ نکال کر سارا کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ سارا کا دل کیا کارڈ اس کے منہ پر دے مارے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کارڈ ہاتھ میں دبوچ لیا تھا۔ سارا وہاں سے چلی گئی اور روہیل بھی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں حرم سے شادی نہیں کرنے والا تھا، مگر حرم کی حقیقت وہ بے جان کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ سارا گہرائی اپنی ماں کبرا کو مسلسل دوائیوں کے لیے تڑپتا دیکھ وہ اندر جا کر شدت سے روئی تھی۔ اس کے بھائی ارسلان کی حالت ایسی تھی کہ ایک دن بھی بغیر دوائیوں کے وہ رہ نہیں پاتا۔ پوری رات کبرا تکلیف سے تڑپتی رہی۔ ان کی حالت دیکھ کر اس نے روہیل کی آفر قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ روہیل گہری نیند میں تھا۔ بیڈ پر بڑا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نیند میں ادھر ادھر ہاتھ مارتے فون ڈھونڈا اور کان سے لگایا۔ ہیلو! دوسری طرف سے نسوانی آواز سن کر اس نے حیرت سے آنکھیں کھولی تھی۔ کون؟ حیرت ہی حیرت۔ میں سارا ہوں، کل شام ہماری ملاقات ہوئی تھی، تم نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا۔ سارا کمرے میں چکر لگاتی جلدی سے بولی تھی۔ روہیل کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہم صبح بات کریں گے، ابھی سو جاؤ۔ اس کے جاگنے کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ مجھے تمہاری آفر قبول ہے، میں تمہاری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ یہی امید تھی، چلو پھر صبح ملتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا تھا۔ اللہ حافظ۔ سارا نے فون بند کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ روہیل اس کی حالت دیکھتے ہی جان گیا تھا وہ کبھی انکار نہیں کرے گی۔ صبح سارا امی کے کمرے میں آئی۔ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ایک ہاسپٹل میں نرس کی نوکری ملی اور وہ ٹائٹ ڈیوٹی ہے، میں آج سے وہاں جاؤں گی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، لیکن کچھ نہیں امی، اسکول سے جو تنخواہ ملتی ہے نا، اس لیے آپ لوگوں کی دوائیاں بھی نہیں آتی۔ گھر کا راشن ختم ہو گیا ہوا ہے، اب تو دکان والا بھی ادھار نہیں دیتا، اس لیے میں آپ سے ہاسپٹل میں جاؤں گی اور صبح وہیں سے اسکول چلی جایا کروں گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ اس کی امی چپ ہو گئی۔ دل سے بیٹی کے لیے دعا نکلی۔ 10 بجے وہ ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں 6 مہینے تک میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ جب 6 مہینے پورے ہو جائیں گے، ہم کسی نہ کسی بات کو جواز بنا کر علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ وہ کافی کا سپ لے کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیسی شرط؟ شرط یہ کہ ہم ایک گھر میں تو رہیں گے مگر الگ الگ کمرے میں۔ وہ پختہ الفاظ میں بولی۔ واٹ؟ دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ بیوی بنا کر لے کر جانا ہے، مس ورلڈ نہیں جو تمہارے لیے الگ سے کمرے تیار کروایا جائے۔ وہ تب اٹھا تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ پرس کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھو تو صحیح، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ سارا مجبوری کے مارے پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو، مجھے تمہارے ساتھ ساری زندگی کے تعلق قائم نہیں کرنے۔ کام ہو جانے کے بعد تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے تمہیں یہ ڈرامہ کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تم میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ اس نے حتمی انداز میں پوچھا تھا۔ چلوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں سچ میں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ میں اپنے کردار پر کسی بھی طرح کی بات نہیں چاہتی۔ 6 مہینے پورے ہو جانے کے بعد تم مجھے طلاق دے دینا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ تو میری ماں میں کون سا تمہیں بغیر نکاح کے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں؟ سب سے پہلے ہم نکاح کریں گے، کیونکہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے، اس نے دان پیس کر کہا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے سارا کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن اپنے گھر کے حالات دیکھ کر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک قریبی مسجد میں
سادگی سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں مال گئے، اس نے سارا کے لیے کچھ کپڑے خریدے اور بھی بہت سی چیزیں خریدی۔ گاڑی کارپورٹ جا کر رکی۔ سارا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ روہیل نے گاڑی سے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا، اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ سارا نے میرون رنگ کی پیروں کو چھوتی ہوئی فراک پہن رکھی تھی، دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیا ہوا تھا، پیروں میں سینڈل پہن رکھے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑے لاؤنج میں داخل ہوا۔ افشا فون پر اپنی بہن سے بات کر رہی تھی۔ اچانک سے ان کی نظر روہیل اور اس کے ساتھ اندر آتی ہوئی حور پر پڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے سارا کو دیکھ کر صدمے سے پوچھا تھا۔ یہ جو بھی ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھے، وہ ہمیشہ کی طرح تلخی سے بولا تھا۔ سارا تو روہیل کا اس قدر بدتمیزانہ لہجہ دیکھ کر شاکڈ ہو گئی تھی۔ حرم الفت بیگم کا ہاتھ پکڑے انہیں کمرے سے باہر لے کر آئی، مگر روہیل کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس نے الفت بیگم کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ کون ہے روہیل؟ حرم نے صدمے کی کیفیت میں پوچھا تھا۔ روہیل نے اسے جواب دینے کے بجائے الفت بیگم کو دیکھا اور سارا کو لے کر ان کے قریب آیا تھا۔ بی جان، یہ سارا ہے میری بیوی، اس نے دو ٹوک کہا۔ بی جان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ افشا اور حرم کے سر پر آسمان ٹوٹ کر گرا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا بک رہے ہو تم؟ گھر میں داخل ہوتے اسرار صاحب غصے سے چلائے تھے۔ روہیل نے ان کی طرف دیکھا۔ میں تو ہوش میں ہوں، البتہ آپ ہوش میں نہیں تھے۔ جو ان کو میری ماما کی جگہ لے آئے تھے، وہ نفرت سے بولا تھا۔ بکواس بند کرو اور نکالو اس لڑکی کو یہاں سے۔ وہ غصے سے دہاڑے تھے۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، اور اگر یہ اس گھر سے گئی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ وہ سب کو دیکھتا وون کرنے لگا تھا۔ بی جان، میں اور سارا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میں نے حرم سے منگنی کر لی تھی، مگر اب ہم نے نکاح کر لیا۔ سارا میری بیوی ہے۔ اگر آپ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو ہم ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ بی جان کو دیکھ کر بولا تھا۔ بی جان تڑپ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی چادر سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور آگے بڑھ کر سارا کو گلے لگا لیا تھا۔ روہیل خوش تھا تو وہ بھی خوش تھی۔ انہیں حرم کے لیے دکھ تھا، لیکن اپنے بچے کی خوشی سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جاؤ بیٹا، اسے کمرے میں لے جاؤ، وہ سارا کا ماتھا چوم کر روہیل سے بولی تھی۔ اس کو باہر نکالے اسرار، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ افشا جو اب تک خاموش تھی ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ اسرار صاحب اپنی ماں کے حکم کے آگے چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ حرم تو زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں اس لڑکی کو یہاں سے نکال باہر کرے، یہ میری حرم کی جگہ ہے۔ افشا چلا رہی تھی۔ چپ کرو، جاؤ افشا، خدا کے لیے کچھ دیر چپ کر جاؤ، وہ غصے سے چلائے تھے۔ حرم تو روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی اور افشا نفرت بھری نگاہوں سے بی جان کو دیکھتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سارا نے غصے سے اپنا ہاتھ روہیل کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ جو تماشا باہر لگ چکا تھا وہ اس کے لیے پریشان کن تھا۔ روہیل کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ سارا کمرے کو دیکھتی حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بڑا سا خوبصورت نفیس کمرہ اور دیواروں پر لگی روہیل کی دلکش تصاویر کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ روہیل فریش ہو کر باہر آیا، سارا کو دیکھا جو ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ اب کیا ڈولی لے کر آؤں جس میں آپ بیٹھ کر آگے کا سفر طے کریں گی؟ اسے آگے بڑھتا نہ دیکھ دان پیس کر بولا تھا۔ سارا نے غصے سے اسے گھورا اور آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیا؟ روہیل نے اسی کے انداز میں پوچھا تھا۔ یہی جو کچھ ابھی باہر ہوا ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ اب پھولوں کے ہار پہنانے سے تو رہے وہ تمہیں، اس نے کندھے اچکائے تھے۔ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی اور ہاں، اگلے 6 مہینے تک تم میری پراپر بیوی بن کر ہوگی، یاد رکھنا۔ اس کی بات پر سارا نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شام کے کھانے پر صرف بی جان، روہیل اور سارا تھے۔ بی جان نے کھانے کا خوب اہتمام کروایا تھا اور وہ دونوں روم میں آئے۔ سارا نے اپنا بیگ کھولا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی، روہیل ٹیرس پر کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سارا نے بالوں کا جوڑا بنایا اور بیڈ پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا تھا۔ روہیل کمرے میں آیا، سارا کو بیڈ پر دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ او ہیلو، کدھر؟ یہ میرا بیڈ ہے۔ اس نے کھینچ کر سارا کے سر سے کمبل اتارا۔ سارا نے سرخ نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے اٹھ بیٹھی۔ تمیز کی دکان، مہربانی کرے اور میرے بیڈ سے تشریف لے جائے۔
وہ ہاتھ جوڑ کر بولا تھا۔ کیا مطلب؟ کہاں جاؤں میں؟ سارا تپ گئی تھی۔ باہر کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے صوفے پر چلی جاؤ، بڑی مہربانی ہوگی۔ او ہیلو مسٹر، صوفے پر جاؤ گے تم، سمجھے؟ اب دماغ نہ خراب کرو میرا۔ وہ پھر سے لیٹ گئی تھی۔ تم اٹھتی ہو یہاں؟ کیا یہاں؟ ہاں کیا یہاں؟ تمہاری دھمکیوں سے ڈرتی نہیں میں؟ اور رہی بات صوفے پر سونے کی تو صوفے پر تم سو گے۔ مجھے اچھی طرح سے زچ کر چکے تھے۔ روہیل اپنی عادت کے برعکس اس لڑکی کو حد سے زیادہ برداشت کر رہا تھا۔ وہ تیر سے اگلے ہی پل دڑام سے بیڈ پر گرا۔ میں تو ادھر ہی سوؤں گا، تمہیں میرے ساتھ سونے سے پرابلم ہے، مجھے نہیں، اس لیے اٹھ کر تم ہی جاؤ گی۔ وہ کمبل اپنی طرف کھینچ کر بولا تھا۔ سارا کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ صوفے پر تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے کمبل اپنی طرف کھینچا تھا۔ روہیل اپنی طرف کمبل کھینچنے لگا اور سارا اپنی طرف۔ روہیل نے کمبل پوری قوت سے کھینچا اور اگلی پل سارا اس کے اوپر گرتی ہوئی روہیل کے ساتھ زمین بوس ہوئی تھی۔ سارا اوپر اور روہیل نیچے تھا۔ سارا کی دھڑکنیں روہیل کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے تھے۔ سارا اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ روہیل نے پہلی بار کسی لڑکی کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار سارا کی خوبصورت رعنائیوں پر پڑی جو اپنی جھلک دکھلا رہے تھے۔ روہیل کے دل میں ہلچل مچی تھی۔ سارا اس کی نظریں اپنی رعنائیوں پر محسوس کر کے ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ روہیل نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹائے تو وہ اٹھی اور کمبل کھینچ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ روہیل گہرا سانس لے کر اٹھا اور بیڈ کی دوسری طرف لیٹ کر تھوڑا سا کمبل اپنے اوپر لے لیا تھا۔ سارا کو روہیل کی وجہ سے کوئی انسیکیورٹی محسوس نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی اسے بہت مشکل سے نیند آئی تھی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ روہیل کا بازو اس کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر روہیل کا بازو اپنے اوپر سے اٹھایا۔ غلطی روہیل کی نہیں، اس کی اپنی تھی۔ بہت پورا بیڈ چھوڑ کر اس کے نیچے گھسی ہوئی تھی۔ وہ کروٹ بدلتی اس سے دور ہونے ہی لگی تھی کہ روہیل نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لے جا کر ایک دم سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی پشت سینے سے لگا کر بالوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ سارا کی آنکھیں پھٹ گئی تھی، سانس رک گئی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر توڑی تھی۔ روہیل کی باری سانسیں بتا رہی تھی وہ گہری نیند میں ہے۔ سارا نے لمبی سانس لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا، لیکن روہیل اسے مزید اپنے سینے میں بھین چکا تھا۔ سارا کا بدن لرزنے لگا تھا۔ بھلے وہ دونوں نکاح میں تھے مگر نکاح صرف مجبوری کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ یہ سوچتی ایک دم سے پوری قوت لگا کر اس کا بازو خود سے دور جھٹکتی اٹھی تھی۔ روہیل جو گہری نیند میں تھا ہڑبڑا کر اٹھا اور حیرت سے اس آفت کو دیکھنے لگا تھا۔ سارا غصے سے اسے گھورتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ روہیل بہت حیران ہوا۔ صبح اٹھتے ہی میڈم کو دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا چہرہ کمبل میں چھپا گیا تھا۔ سارا نماز پڑھ کر تن پن کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی کیونکہ اس گھر میں سب بھی فجر پڑھتے تھے مگر یہاں کوئی بھی نہیں اٹھا تھا سوائے بی جان کر، وہ بھی نماز پڑھ کر کمرے میں ہی تھی۔ وہ کچن میں آئی، فریج سے کھولی، دودھ نکال کر چائے بنائی اور مگ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ حرم جو پوری رات سو نہیں پائی تھی صبح ہوتے ہی کمرے سے نکلی۔ سامنے سارا کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوما تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اپنا کندھا سارا کے کندھے سے مارا۔ گرم چائے ہاتھ پر گرنے کی وجہ سے سارا چیخی تھی۔ حرم اسے تڑپتے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ بی جان سارا کی آواز سن کر مشکل سے کمرے سے نکلی تھی۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا کیا؟ سارا تڑپ کر بولی تھی۔ شٹ اپ، میرے سامنے زبان چلائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حرم نے چلاتے ہوئے سنگلیں دکھائی۔ او اچھا، کیا کر لو گی تم؟ سامنے بھی سارا لی تھی، بے خوف لڑکی۔ بس ایک بار میں نے خالہ سے کہہ دیا تو وہ تمہیں یوں دھکے دے کر اس گھر سے نکال۔ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ میری بیوی کو ہاتھ لگا سکے۔ روہیل شور کی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر حرم کا حلق خشک ہوا تھا۔ روہیل چلتا ہوا سارا کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے سارا کا زخمی ہاتھ پکڑ کر دیکھا۔ اس کے چھونے کی دیر تھی سارا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یہ گھر میری ماں کا تھا اور اس کے بعد یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے، سمجھی تم؟ اگر یہاں رہنا ہے تو حد میں رہنا ہوگا۔ آج تو تم نے میری بیوی کو عمل اور فعل سے تکلیف دی،
لیکن آئندہ کچھ بھی ہوا تو تمہیں تمہاری خالہ کے ساتھ اس گھر سے اٹھا کر باہر ماروں گا۔ وہ حرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خونخوار لہجے میں بولا تھا۔ یہ گھر، یہ پراپرٹی، بینک بیلنس، سب کچھ روہیل کی ماں کا تھا، جس کے مرنے کے بعد یہ سب کچھ روہیل کا تھا۔ روہیل کا باپ بھی اس پراپرٹی پر اپنا حق نہیں جتا سکتا تھا۔ گڈ مارننگ مائی پریٹی بی جان۔ وہ سارا کو اپنے ساتھ لگائے بی جان کی طرف بڑھا تھا۔ بی جان نے مسکرا کر دونوں کے سر چومے۔ روہیل اسے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ بی جان حرم کے پاس آئی۔ حرم میری گڑیا، اتنا غصہ؟ تم تو بہت سمجھدار بچی ہو، بی جان نے پیار سے کہا۔ سمجھدار مائی فٹ، وہ تیر سے بولتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بی جان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس طرح تو نہیں تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں کچن میں جانے کی؟ گھر میں نوکر ہیں، اگر کچھ چاہیے تو ان سے بولو۔ روہیل اس کے جلے ہاتھ پر آئنٹمنٹ لگاتا ہوا بولا۔ سارا خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے زخمی ہاتھ پر مرہم رکھ کر اٹھ گیا تھا۔ سارا ابھی تک باہر ہوئے قصے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ گھر، دولت، سب کچھ اس کا تھا تو پھر اس نے شادی کا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ ناشتے پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر سارا اور روہیل کو ایک ساتھ دیکھ بی جان کے علاوہ سب اٹھ گئے تھے۔ ناشتے کے بعد سارا روہیل کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آج اس کے چھوٹے بھائی کو ہسپتال میں داخل کروانا تھا، کیونکہ اس کی دن بدن طبیعت بگڑتی جا رہی تھی اور اس کی امی شوگر کی مریض تھی۔ ان کے لیے اس نے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ارسلان کو ہاسپٹل لے کر آئی۔ روہیل نے اس کے آنے کے لیے تمام فارمیلٹیز پوری کر دی تھی۔ روہیل نے بھلے ہی اپنے مطلب کے لیے اسے اتنا پیسہ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے کسی مسیحا سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ارسلان کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ روہیل نے اپنے کچھ بندے اس کے بعد چھوڑے اور شام کو دونوں نے باہر کھانا کھایا۔ پھر سارا کو لے کر گھر واپس چلا گیا تھا۔ بی جان روہیل کی خوشی میں خوش تھی۔ اب وہ خوشی حرم ہو یا سارا معنی نہیں رکھتا تھا۔ پورے دن کی بھاگ دوڑ میں دونوں تھک گئے تھے۔ سارا بغیر چینج کیے سو گئی تھی۔ روہیل فریش ہو کر اس کے پہلو میں لیٹا تو کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی بھرے بھرے ہونٹ، وہ کھو سا گیا تھا۔ دل نے اسے چھونے کے لیے بغاوت کی۔ اس کے لبوں کو دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی نظریں سارا کی رنائیوں پر پڑی۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ اپنے آپ پر قابو کھوتے وہ آگے بڑھا اور سارا کے قریب ہوا۔ وہ اسے چھوتا اس سے پہلے ہی سارا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ روہیل کو اپنے ساتھ ایک تکیے پر دیکھ کر وہ اچھل کر اٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ وہ بامشکل بولی۔ میں تو سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کیا نا مجھے اس طرح سونے کی عادت ہے، اس لیے اس طرف نیند نہیں آ رہی، اس نے بغیر بخلائے کہا تھا۔ سارا نے اپنا دوپٹہ سینے کے آگے کیا اور بڑبڑاتی ہوئی بنا بحث کیے اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ روہیل میں شدید حیرت ہوئی، وہ اتنی آسانی سے مان گئی تھی۔ فجر کے وقت سارا کی آنکھ کھلی مگر وہ پھر سے سو گئی تھی۔ سورج کی کرنیں پھوٹنے لگی تھی۔ جب اس کی پھر سے آنکھ کھلی وہ ہڑبڑا کر اٹھے، ٹائم دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی، لیکن پھر یاد آیا کہ اس کا ضروری سامان تو گاڑی میں پڑا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی، گاڑی سے اپنا بیگ نکال کر لائی اور کپڑے لے کر جلدی جلدی واش روم میں گھس گئی تھی۔ بی جان کمرے سے باہر نکلی۔ روہیل کے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ سارا کمرے میں نہیں تھی، یقیناً اسی نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آئی اور روہیل کے پاس بیٹھ کر اس کا سر چوما تھا۔ روہی، میرے بچے اٹھ جاؤ، اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ خیر سے کل کو تمہارے بچے ہو جائیں گے، اب تھوڑا کام پر دھیان دو، اپنے باپ کا بزنس سنبھالو۔ الفت بیگم نے روہیل کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے اسے اٹھایا۔ روہیل نے مسکرا کر آنکھیں کھولی، بی جان کو دیکھ کر مسکرایا۔ دیکھ لو سارا، صبح صبح اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور تم ابھی تک سو رہے ہو، بہت بری بات۔ اٹھو شاباش، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ بولی۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ سارا کو بھی آنے دو، پھر بتاتی ہوں۔ ان کی بات سن کر روہیل نے گہرا سانس لیا۔ اچھا پھر آپ بیٹھے، میں ابھی شاور لے کر آیا۔ روہیل کپڑے لیتا جلدی سے واش روم میں چلا گیا تھا۔ سارا اپنی مستی میں مگن شاور کے نیچے کھڑی شاور لے رہی تھی۔ روہیل جو جلدی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، سامنے سارا کو ہر پردے سے آزاد شاور لیتے دیکھ اپنی جگہ پر اسٹل ہو گیا تھا۔ خوبصورت سفید مخملی بدن جس پر پانی کی بوندیں شبنم کے قطروں کی مانند لگ رہی تھی۔ سارا کی نظریں سامنے اٹھی۔
روہیل کو سامنے کھڑا دیکھ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھی۔ خوف کے مارے سارا کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ روہیل جو اس کی خوبصورت وجود میں کھویا ہوا تھا ہڑبڑا کر تیزی سے آگے بڑھا اور سارا کو دیوار سے پن کرتے زور سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ چپ، آواز نہ آئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وارن کرنے لگا تھا۔ سارا بے یقینی سے پھٹی پھٹی نظروں سے روہیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ روہیل، کیا ہوا بیٹا؟ باہر سے روہیل کی دادی الفت بیگم کی آواز آئی تھی۔ الفت بیگم کی آواز سن کر سارا کی آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ جی بی جان، میں ٹھیک ہوں، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ روہی، یہ تمہاری آواز لڑکیوں جیسی کب سے ہو گئی؟ الفت بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا، کیونکہ چیخنے کی آواز روہیل کی نہیں کسی لڑکی کی تھی۔ روہیل کچھ بول ہی نہ پایا اور سارا کپ کپانے لگی تھی۔ اب چیخی تو جان نکال دوں گا، روہیل نے سختی سے کہا اور اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ سارا نے گہرا سانس لیا۔ روہیل نے اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ رکھے اور غور سے اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی، دل شدت سے دھڑکے۔ روہیل نے اس کے لبوں کو دیکھا۔ سارا تو جیسے بے ہوش ہونے کے در پر تھی، دل 100 کی سپیڈ پر تھی۔ روہیل، میں ادھر ہی ہوں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تھوڑا جلدی کرو۔ الفت بیگم کی پھر سے آواز گونجی تھی۔ چیخ پر وہ سمجھ گئی تھی اندر سارا ہے، اس لیے انہوں نے ادھر ہی رکنے کا کہا تاکہ وہ دونوں مزید کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکے۔ سارا کے اوسان خطا ہو چکے تھے، جبکہ روہیل آج پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر بہکا تھا۔ وہ بے لباس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ روہیل ٹرانس کی کیفیت میں نرمی سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیا تھا۔ سارا پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی جلدی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آج پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا اور وہ بھی اس کا محرم، اس کا شوہر تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی تھی، بلکہ اس کی باہوں میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ روہیل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا۔ سارا آنکھیں بند کرتی اس کی شدت کو برداشت کرنے لگی تھی۔ روہیل اس کی سانسیں تنگ کرتا الگ ہوا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سارا کا سرخ رنگ اسے خوب بھایا تھا۔ اس کے ہاتھ سارا کی کمر پر رقص کر رہے تھے۔ سارا کی سانس بحال ہوئی تو اس نے گھور کر روہیل کو دیکھا۔ بے شرم، چھچورے انسان، دور ہٹو مجھ سے، سارا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی غصے سے بولی تھی۔ اس کی بلند آواز پر روہیل نے اسے بالوں سے پکڑا اور چہرے اوپر کرتے اس کے لبوں پر دانت گاڑ دیے تھے۔ سارا نے تکلیف کے باعث زور زور سے اس کے کندھے پر مکے برسائے۔ اب چلائی تو اس سے بھی برا حشر کروں گا، اس کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر سرگوشی میں بولا تھا۔ سارا کی سانسیں رک گئی تھی۔ کیا خیال ہے ایک ساتھ شاور لے؟ روہیل نے آنکھ مار کر پوچھا تھا۔ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی جینا حرام کیا ہوا تھا۔ آج روہیل کی باری تھی اسے تنگ کرنے کی۔ دور ہٹو مجھ سے لوفر انسان، سارا نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھے۔ میں تو نہیں ہٹ رہا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو تم جیسی پنک چاکلیٹ کو دیکھ کر پاگل نہ ہو، روہیل نے بہکی آواز میں کہا تھا۔ پنک چاکلیٹ؟ سارا نے حیرت سے کہا۔ یہ کون سی چاکلیٹ تھی؟ اس نے تو آج تک پنک چاکلیٹ نہیں دیکھی تھی۔ ہاں میری پنکی، اگر یقین نہیں آ رہا تو ابھی دکھا دیتا ہوں، پھر تمہیں بھی یقین آ جائے گا پنک چاکلیٹ ہوتی ہے، اس کی رعنائیوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا تھا۔ اس کی اس حرکت پر سارا کو ایک پل نہیں لگا تھا اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں۔ وہ سرخ انار ہو گئی تھی۔ تم بھول رہے ہو ہم نے یہ شادی کیوں کی تھی؟ سارا، جس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، روہیل کے چہرے پر سنجیدگی چھائے تھی۔ وہ پل میں اسے الگ ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سارا جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے تولیہ اپنے وجود پر لپیٹ گئی تھی۔ باہر بے جان تھی، وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، جبکہ بے جان وہاں سے جا چکی تھی۔ روہیل کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کب سے اپنے نفس کے ہاتھوں بکنے لگا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد روہیل نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سارا کی سانس بحال ہوئی تھی۔ وہ اتنی کم عقل کیسے ہو سکتی تھی کہ دروازہ تک لاک کرنا بھول گئی۔ پورا دن دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے۔ سارا تو شرم کے مارے نظریں اٹھا نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر جب وہ ہاسپٹل آئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ارسلان کا علاج ناممکن ہے، اسے کسی دوسرے ملک لے جائیں۔ تب سے سارا کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات کو روہیل خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سارا کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے دبی دبی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ روہیل اٹھا اور اس کی طرف دیکھا۔ سارا،
اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ سارا اٹھ کر بیٹھی۔ چپ ہو جاؤ، تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، میں اسے لندن، امریکہ، جہاں تم چاہو گی وہاں اسے علاج کے لیے لے جاؤں گا۔ اس کے آنسو صاف کرتا پہلی بار نرم لہجے میں بولا۔ سارا نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سارا کے بدن کی خوشبو سے پاگل کر رہی تھی۔ وہ اسے خود سے الگ کرنا چاہتا تھا لیکن غم اتنا بڑا تھا کہ نہ کر پایا۔ سارا اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ روہیل بیڈ پر لیٹا تو اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ روہیل خود پر قابو پانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پھر سے سارا کی ہچکیاں گونجی۔ روہیل نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر آیا۔ دونوں کے دھڑکن تیز تھی۔ روہیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پاپا پلیز۔ روہیل اس کے لبوں پر جھکتا اس سے پہلے سارا بولی تھی۔ اسے اپنے دل میں مقام دے چکی تھی لیکن اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہتی تھی۔ ٹرسٹ می، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، وہ بہکی آواز میں بولا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف سارا کو پرسکون کرنا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ سارا اسے محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اوپر ہوا تو سارا نے اسے دیکھا۔ وہ اسے الگ ہوا اور بیڈ سے اٹھنے لگا تو سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بیوی کا سب سے پہلا حق شوہر کو خوش رکھنا تھا، بھلے انہوں نے یہ نکاح مجبوری میں کیا تھا لیکن تھا تو وہ اس کا شوہر ہی۔ اور سارا علی نے سوچ لیا تھا روہیل کے چھوڑنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں اور کوئی مرد نہیں آئے گا، وہ پوری زندگی تنہا گزار دے گی۔ روہیل بھی سے اس کے اوپر جھکا اور اس کی نظروں میں دیکھا جہاں اجازت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ سارا کی روح میں ہلچل مچی تھی، دونوں کے وجود بہکے تھے۔ اس کے لبوں سے نیچے سفر کرتا اس کا تن من اپنے لبوں سے دہکانے لگا تھا۔ سارا کو لگ رہا تھا اس کے وجود سے ساری تھکن نچوڑ کر نکال دی گئی ہو۔ روہیل کو وہ دل و جان سے قبول کر چکی تھی۔ روہیل کمرے کی لائٹ آف اس کے وجود کو بے لباس کرتا اس کی رعنائیوں پر جھک گیا تھا۔ سارا دونوں ہاتھوں سے بیڈ کی چادر دبو چکی تھی۔ وہ اس کے ایک ایک حصے کو مہکاتا نرمی سے اس کے وجود میں داخل ہوا۔ سارا کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے عمل میں شدت آتی رہی۔ رات کے دوسرے پہر وہ اسے الگ ہوا اور اسے باہوں میں بھینچ کر سو گیا تھا۔ سارا صبح اٹھی، چہرے پر خوبصورت سی مسکان تھی۔ اس نے روہیل کی طرف دیکھا جو زبان سے انگارے برساتا تھا مگر کسی نرم انسان کا تھا۔ وہ شاور لیتی نماز پڑھ کر کچن میں آئی۔ حرم بھی ٹھیک اسی وقت کچن میں آئی۔ سارا کے مہکتے وجود، بھیگی زلفوں کو دیکھ کر اسے آگ لگی تھی۔ کبھی وہ بھی وقت تھا جب روہیل بالکل ایسے ہی نشان میرے بدن پر ڈالتا تھا۔ اس نے سارا کی گردن پر بنے نشان دیکھ کر کہا۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ابھی کیا بکواس کیا تم نے؟ سارا نے غصے سے پوچھا تھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے اس لیے رہنے دو، برداشت نہیں کر پاؤ گی، وہ تمسخر اڑانے والے انداز میں بولی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ سارا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہی کہ تمہارے آنے سے پہلے روہیل میرے ساتھ سوتا رہا ہے، وہ دانت پیس کر بولے۔ سارا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یقین نہیں آتا، رکو میرے پاس پروف ہے، ابھی دکھاتی ہوں۔ اس نے فون پر کچھ تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ سارا کی رنگت پل میں فاق ہوئی تھی۔ کچھ دیر صدمے کی نظر ہوئے لیکن پھر ایک زوردار تھپڑ حرم کے رخسار پر دے مارا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ گھٹیا بکواس سن کر میں اپنے شوہر سے بدزن ہو جاؤں گی؟ بھول ہے تمہاری، روہیل تم میں انٹرسٹڈ ہوتے تو اب بھی تمہیں منہ لگاتے، لیکن جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں انہوں نے تو تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کیا۔ مجھے تو لگا تھا تم ایک پڑھی لکھی جاہل لڑکی ہو، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے مفاد کے لیے تم طوائف بھی بن سکتی ہو۔ اس کو نفرت سے دیکھتی بولی اور چائے لیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حرم نے کچھ دن پہلے روہیل کی چائے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی اور پھر اس کے ساتھ کچھ نازیبا تصویریں لی۔ سارا نے غور سے تصویر کو دیکھا تھا۔ روہیل سویا ہوا کم اور بے ہوش زیادہ لگ رہا تھا اور حرم کے جسم پر دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا جسے روہیل مجرم ثابت ہوتا۔ حرم چہرے پر ہاتھ رکھے شدید نفرت سے تپ گئی تھی۔ دن بہ دن افشا اور حرم کی نفرت سارا کے لیے سر چڑھ کر بولنے لگی تھی۔ حرم تو باقاعدہ لڑتی اور بی جان سے بھی بدزبانی کرتی۔ بی جان کہاں جا رہی ہیں؟ بی جان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ سارا نے پوچھا۔ مجھے اسرار سے کام تھا اس لیے اوپر جا رہی ہوں۔ اچھا چلے میں آپ کو چھوڑاتی ہوں۔ سارا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ حرم اپنے کمرے سے نکلی۔ بی جان اور سارا کو اوپر آتے دیکھ اس کے شیطانی دماغ میں پھر سے کچھ برا آیا۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں کے پاس آئی۔ بی جان نے آخری سیڑھی اوپر چڑھی اور رک اور گہرا سانس لیا۔ سارا نے حرم کو دیکھا۔ حرم
گہرا مسکرائی اور اپنا ایک پاؤں سارا کے آگے کیا۔ سارا منہ کے بل گری۔ سارا کے گرتے اس نے بی جان کو دھکا دیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ بی جان! گھر میں داخل ہوتے روہیل کی نظر بی جان پر پڑی جو لہو لہان فرش پر پڑی تھی۔ سارا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت روہیل نے اوپر دیکھا۔ سارا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ بی جان کو اٹھاتا وہاں سے بھاگا تھا۔ سارا دم سادے کامتی ہوئی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ روہیل بی جان کو لے کر ہسپتال چلا گیا تھا۔ بی جان کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ ڈاکٹرز نے اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل بتائے تھے۔ اسرار صاحب بھی ہاسپٹل آ گئے تھے۔ روہیل سرخ نگاہیں لیے ICU کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردے ہر بار سارا کی شکل آ رہی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سے نکلا۔ سارا کمرے میں بیٹھی خوف سے تھر تھر کانپتی رو رہی تھی۔ روہیل نے دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سارا اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ روہیل کے وجود میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ سارا کے منہ پر دے مارا۔ سارا چہرے پر ہاتھ رکھتی بیڈ پر گری تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بی جان کو نقصان پہنچانے کی؟ اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر گھرایا تھا۔ سارا کی زبان تالوں پر چپک گئی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ بول پائی۔ نکلو میرے گھر سے۔ اس کا بازو دبوچے گھسیٹ کر اسے باہر لے جانے لگا۔ سارا بری طرح سے رو رہی تھی۔ روہیل نے اسے دروازے تک لا کر باہر دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل گری۔ اوپر چھت پر کھڑی حرم اور افشا مزے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ روہیل نے دروازہ بند کر دیا۔ سارا بلک بلک کر روتی اٹھی اور بنا ایک لفظ کہے وہاں سے چلی گئی۔ بی جان کو ہوش آیا، انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسرار صاحب گھر گئے تھے۔ روہیل ان کے پاس تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں بولنے سے منع کیا تھا۔ سارا! بی جان نے بامشکل سارا کو پکارا۔ روہیل جلدی سے ان کے قریب ہوا۔ بی جان! وہ ان کا ماتھا چومنے لگا۔ سارا! بی جان نے پھر پکارا۔ سارا! انہوں نے روہیل کو دیکھ کر کہا۔ روہیل لب بھیج گیا تھا۔ سارا کہاں ہے؟ نام مت لیں اس کا۔ اب جس حالت میں اس کی ذمہ دار سارا ہی ہے۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ بی جان نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا نہیں ہے، مجھے سارا نے نہیں، حرم نے دھکا دیا تھا۔ بی جان نے حقیقت کھولی۔ روہیل کے سر پر پہاڑ گرا تھا۔ سارا بے قصور تھی۔ سارا تو مجھے اوپر لے جا رہی تھی۔ حرم نے آ کر مجھے دھکا دیا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ جیسے پتھر کو ہوا تھا۔ اسرار صاحب گھر آئے۔ کمرے سے آدھی آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ ہاں، میں نے دھکا دیا ان کو۔ خواہ ہر بات پر لیکچر جھاڑتی تھی۔ زہر لگتی تھی مجھے وہ بڈھی۔ مجھے تو یہی دعا ہے مر جائے۔ حرم نفرت سے بولی۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی، بس ڈر ہے اگر وہ بچ گئی تو تمہارا نام نہ آ جائے، افشاں نے فکر مندی سے کہا تھا۔ اسرار صاحب دہاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ حرم اور افشاں خوف سے اچھل پڑی تھی۔ اسرار صاحب نے آگے بڑھ کر افشاں کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا تھا۔ حرم تو خوف سے کانپنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے گھر میں ناگن رہتی ہے جو میری ہی ماں کو ڈسنا چاہتی ہے۔ روہیل بھی گھر آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا۔ اسرار صاحب افشاں کو تھپڑ مار رہے تھے۔ میری ماں کو مارنے کی کوشش کی تم نے؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی گردن دبوچ کر بولے۔ افشاں کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے میرے بیٹے سے دور کر دیا، میرا سکون برباد کر دیا۔ میں پھر بھی چپ رہا، مگر آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ روتے ہوئے بولے تھے۔ روہیل جلدی سے آگے بڑھا اور اسرار صاحب کو افشاں سے الگ کیا۔ وہ کھانستی ہوئی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اسرار صاحب نے روہیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے معاف کر دو روہیل، اس عورت نے نکاح کے وقت شرط رکھی تھی کہ میں تم سے دور رہوں گا۔ اس شرط کو نبھاتے نبھاتے میں نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی۔ وہ رو پڑے تھے۔ روہیل نے ان کے ہاتھ کھولے اور ان کے سینے سے لگا۔ پھر اس نے حرم کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ روہیل آگے بڑھا اور 3-4 تھپڑ اسے دے مارے۔ 5 منٹ میں نکلو یہاں سے، ورنہ تمہاری لاش جائے گی یہاں سے۔ اس کے بال پکڑ کر گرایا اور اسے باہر دھکا دیا۔ حرم ایک پل ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگی تھی۔ تمہیں آ کر دیکھوں گا۔ اسرار اور روہیل واپس ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ افشاں کو آج پہلی بار اپنے گناہوں پر پچھتاوا تھا۔ 3 دن بعد بی جان گھر آئی۔ سارا کو نہ پا کر وہ روہیل سے ناراض ہو گئی تھی۔ اسرار صاحب افشاں کو طلاق دینے لگے تو بی جان نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ افشاں بی جان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، جس پر بی جان نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ مزید کچھ دن گزرے۔ روہیل کو شدت سے سارا کی یاد آ رہی تھی۔ سارا کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے کیونکہ روہیل نے جو ایڈوانس میں اسے رقم دی تھی وہ اسے ساری ارسلان کے علاج پر لگ گئی تھی۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی۔ گھر تو بہت سال پہلے اجڑ گیا تھا، اب دل بھی اجڑ چکا تھا۔
اور تو اور وہ پریگننٹ تھی۔ وہ امی کو بتاتی بھی تو کس منہ سے، اور بتاتی بھی کیا کہ اس نے ان کی زندگی کے لیے اپنا سودا کر دیا تھا۔ ہسپتال کے اخراجات پورے نہ کر پانے کی وجہ سے وہ ارسلان کو گھر واپس لے آئی تھی۔ روہیل نے بی جان کو اپنے اور سارا کے متعلق سب سچ بتا دیا تھا۔ گیٹ کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خوبصورت نوجوان نکلا، ساتھ ہی ایک عورت اور ایک بزرگ عورت نکلی۔ سارا صحن دھو رہی تھی۔ صحن کے ایک طرف چارپائی پر ارسلان لیٹا ہوا تھا اور دوسری چارپائی پر اس کی امی قرآن پڑھ رہی تھی۔ دروازہ بجنے پر سارا نے پھیلا کر دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا۔ ساتھ ہی اس کی ایک طرف بی جان اور دوسری طرف افشا کھڑی تھی۔ کون ہے سارا؟ اس کی امی نے پوچھا۔ سارا بی جان کو دیکھ کر اپنا آپ کھو رہی تھی، لیکن وہ پتھر بنی رہی۔ پتہ نہیں اماں، میں نہیں جانتی۔ اس نے اپنے آنسو پیتے روہیل کو دیکھ کر کہا تھا۔ اندر آنے دے، ہم اپنی پہچان خود کروا دیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ سارا کا دل کیا زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ آج اس کا راز کھلنے والا تھا۔ وہ دروازے سے اٹک گئی تھی۔ بی جان نے اس کا سر چوما اور اندر داخل ہو گئی۔ سارا کی امی انجان لوگوں کو دیکھ کر اٹھی۔ سارا نے جلدی سے دوسری چارپائی بچھا دی تھی۔ وہ لوگ سلام دعا کے بعد بیٹھ گئے۔ سارا کی امی نے اسے چائے بنانے کے لیے اشارہ کیا۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ دودھ پتی کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پھر سے گٹ گٹ کر رو پڑی تھی۔ بہن، ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ میرا بیٹا سارا کو پسند کرتا اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ سارا ہمیں بھی بہت پسند ہے۔ بی جان سیدھی مدعے کی بات کی۔ کیا سارا آپ لوگوں کو جانتی ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، سارا ہمیں نہیں جانتی۔ اصل میں سارا جس اسکول میں ٹیچر ہے وہ اسکول میرے پوتے کا، اس لیے ہم لوگ سارا کو جانتے ہیں۔ وہ سوچ کر آئی تو انہیں کیا بولنا ہے۔ سارا کی امی تو روہیل کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کی بیٹی نے جس قدر تکلیفیں اٹھائی تھی، آج ان کی بھرپائی کا وقت آ گیا تھا۔ میں سارا سے پوچھ کر ہی فیصلہ کروں گی، انہوں نے کہا۔ جی بالکل، آپ پوچھ سکتی ہیں، روہیل بولا۔ سارا، اس کی امی نے آواز دی۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی باہر آئی۔ جی امی، وہ بامشکل بولی۔ بھائی، یہ لوگ تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، میں کیا جواب دوں؟ وہ بیٹی پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی بات سن کر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی روہیل سب کچھ اس کی امی کو بتا دے گا، لیکن یہاں پر وہ اسے عزت و مان دے گیا تھا۔ جو آپ کو مناسب لگے، وہ اتنا کہہ کر چلے گی۔ اس کی امی نے روہیل سے چند سوالات کیے اور اپنی بیٹی کو خدا کی امان میں روہیل کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگلے دن شام کے وقت سادگی سے نکاح ہوا اور اسے واپس عزت و مان و شان کے ساتھ گھر واپس لے آیا تھا۔ سارا جانتی تھی سچائی سامنے آنے پر روہیل اس سے رابطہ کرے گا اور اسے اپنے خدا پر بھی یقین تھا۔ وہ دونوں پھولوں کی سیج میں لیٹے ہوئے تھے۔ سارا نے رو رو کر برا حال کر لیا ہوا تھا۔ روہیل نے اس کے آنسوؤں پر قابو پانے کے لیے اس کے وجود کے آخری حصے کو چھوا تو وہ تڑپ کر چلائی، روہیل، آئی ایم پریگننٹ۔ وہ درد سے چلائی۔ روہیل کرنٹ کھا کر اس سے الگ ہوا۔ سارا تکلیف کے باعث رو پڑی۔ وہ کرسی سے جمتا اسے کس کر کے خود میں بینچ گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سارا کی امی اور بھائی ان کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگے تھے۔ کچھ دن تک ارسلان کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، پھر روہیل اسے لے کر امریکہ چلا گیا تھا۔ سارا کے آخری مہینے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ جا نہ پائی۔ بی جان افشا، اس کی امی، اسے ہل کر پانی تک پینے نہیں دیتی تھی۔ روہیل دن میں 10 بار کال کر کے اس کی خیر خیریت لیتا۔ کچھ عرصہ بعد اس کے ایک بہت ہی خوبصورت پیارا سا چھوٹا روہیل پیدا ہوا۔ اسرار صاحب امریکہ ارسلان کے پاس چلے گئے اور روہیل کو واپس بھیج دیا۔ اس حالت میں سارا کو سب سے زیادہ ضرورت روہیل کی تھی۔ غربت انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو فرق بھول جاتا ہے۔ جس طرح سارا علی بھول گئی تھی، اسی طرح لالچ انسان کو اس قدر اندھا کر دیتا ہے کہ لالچ میں وہ اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جس طرح افشا بی جان کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی تھی۔